ऐड होकर के जी जी बने जी, हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सनातन धर्म का जो आप एक उसका जो एक नैरेटिव है या उसकी विचार है वो पेश कर रहे हैं, ये जी मेरा मानना, मैं यही चीज आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर हम इतना डीप निकलेंगे ना डेथ की फिलॉसफी को समझने के लिए, तो इन हम्म, रियलिटी कोई चीज भी मरती नहीं है। जो फिलॉसफी ऑफ डेथ, चाहे आप उसको मैटर के तौर पर लें, साइंस ये कहती है, साइंस इस तरीके से चीजों को देख रही है। साइंस के इस वक्त ये सवाल हो रहा है, वो कहते हैं कि क्या हम वाकई मरते भी हैं, क्या वाकई मृत्यु होती है, सच में मृत्यु होती भी है, या ये कंडीशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम करते हैं एक साइंस जगह से मानता दूसरी नहीं जगह ना पर। आत्मा को, साइंस वो तो आत्मा मानता, को मानता ही नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं वो तो मानता। बात ही अलग हो जाती है। मगर ये वो भी तो हर जानना एक चीज चाहिए मैटर ना, का ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली मगर ये है कि अगर हकीकत के तौर पर देखा जाए तो ठीक है, हम वो शरीर ना रहें, या वो आत्मा हमारे साथ नहीं रही, या वो बॉडी नहीं रही, या वो पूरा जो जो अभी जो मेरे ताल्लुकात हैं, जो मेरा इस संसार के साथ ताल्लुक है, बीइंग शैलाश आपका, बीइंग आमिर हक मेरा, यकीनन वो नहीं रहता, क्योंकि बाकी मैटर अपनी जगह पे कायम रहता है, मैं कहीं और चला जाता हूँ आत्मा की शक्ल में और मैटर की शक्ल में। चाहे मेरी चिता, अगर हिंदू है उसकी चिता जलाई जाए, या कोई आमिर हक है मुसलमान है उसको गाड़ कर कब्र में दफना दिया जाए। खैर बहरहाल, हम्म, मैं ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम डिफर कर सकते हैं, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा उलझें। वापस आ जाते हैं मूर्ति चीज के ऊपर। मैंने आपके सामने ये चीज रखी कि उपनिषद में प्राण की तरह, आपने प्राण की मिसाल दी, अब मैं आ जाता हूँ वापस उस चीज के ऊपर। एक मिनट हम्म, के लिए मान लिया जाए कि उसमें वो देवी देवता की प्राण आ जाते हैं, ठीक है, आपकी हम्म, बात सही है, आ जाते हम्म, होंगे। हम्म। सवाल ये है, उस चीज की जरूरत क्यों, जब एक महाशक्तिशाली, एक सर्वशक्तिमान, ठीक है, एक आप ईश्वर मौजूद है जिससे हम डायरेक्ट बात लिंक कर सकते हैं, नहीं होती डायरेक्ट है। बात कर सकते हैं कि नहीं मैं होती। वही बता रहा हूँ आपको, आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस्लाम में तो आप तो ईश्वर के साथ डायरेक्टली बात कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि किसमें? आपका ईश्वर जो है वो नबियों के थ्रू आपको आपको बात कहता नहीं है। नहीं नहीं, एक तो मिनट एक मिनट एक आपका मिनट, आप नहीं, क्या क्या इस्लाम में क्या है, हम अल्लाह के साथ बात नहीं कर इस्लाम सकते? में आपका अल्लाह जो है वो नबियों के थ्रू मैसेज भेजता है, वो फर्क डायरेक्टली समझे आपसे बात हैं, नहीं करता। ओ हो, जबरदस्त जबरदस्त। वेद किन को दिए गए थे? नहीं, वेद वेद तो ठीक है, ऋषियों 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 को हाँ आए थे। हाँ हाँ, जबरदस्त भाई, ये फर्क है, सिंपल नहीं फॉर्मूला ठीक हो गया। अब सुने, एक मिनट नहीं रुकिएगा, नहीं, क्योंकि आपको गलत फहमी है ना, उसको क्लियर करने दे। बताइए क्लियर है। जिस तरह वेद ऋषियों के द्वारा दिए गए, डायरेक्ट किसी आपको नहीं दिए गए, आमिर को नहीं दिए गए, किसी साधारण सनातनी को नहीं दिए गए, इसी तरीके से खास ड्यूटी होती है जो ईश्वर उन महात्माओं को देते हैं जो आत्माएं उसका भार सहन कर सकें, क्योंकि उसके लिए घनी तपस्या, घनी जो कठिन जो है ना कष्ट उठाना पड़ता है, हाँ हाँ, उसके बाद जाकर वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है। देखिए अदरवाइज तो आमिर कोई भाई, भी, कोई शैलाश भाई, अदरवाइज तो मैं कोई आपकी भी बात समझ गया। मेरे जैसा मैं बंदा भी उठ समझ के में आ कहेगा, गई, ईश्वर मुझे भी वेद चाहिए, मुझे भी चाहिए, वो कहेगा कि जा काम चीज कर। समझ में आ गई। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए हम्म। आपके यहाँ जो नबियों का जो हिसाब किताब है ना, वो ये है कि ईश्वर अल्लाह जो है वो नबी बना करके भेजता है, लेकिन हमारे सनातनियों में ये नहीं है। और आप असल में क्या है कि नहीं, आप लोग फंस क्या नहीं चुके है, हैं। सुन, बना के एक मेरी मिनट, बात सुन लीजिए, ओहो, समझ गलत, लीजिए आप मेरी गलत, बात। आप नहीं, मेरी बात सुने, मैं जहां पूरी मैं बात कर लूं सनातन के, उसके बाद, मैं पूरी बात कर जहां, लूं फिर नहीं नहीं, फिर आप मेरी गलत बात बात, समझ लीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या, जो बोल रहा हूँ। और नहीं बड़ी गलत ही इंपॉर्टेंट, बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ओहो कह रहा हूँ। चलें, कर लें, गलत बोल रहे हैं, कर लें, गलत ही बोल रहे हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं, गलत गलत बोल रहे हैं। मुझे आप सही कर दीजिएगा बाद में। ठीक है मैं आप ठीक है मुझे सही कर दीजिएगा। आप सुन ठीक है। लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी नबियों के चक्कर में आप फंस चुके हैं। वो इसलिए फंस चुके हैं, और वो इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है हर एक मनुष्य जो होता है, यानी कि आप और मैं भी हूँ, वो एक नबी बनने के काबिल हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि वो सबसे पहले ऊपर से ही नीचे आएगा। वो हमारे यहाँ यही बहुत बड़ी चीज है कि हर एक मनुष्य जो है वो साधना करके, वो तपस्या करके ऋषि बन सकता है, और जैसे ऋषि बन सकता है उसको वो चाहे तो डायरेक्टली जो है अल्लाह या ईश्वर से, परमेश्वर से डायरेक्टली कांटेक्ट स्थापित कर सकता है। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि आप लोग फंस चुके हैं, क्योंकि आपके यहाँ अंतिम नबी आपका है, लास्ट खत। आप फंस चुके हैं इसलिए क्योंकि खत्म नबूवत की वजह से फंस चुके हैं। अब आपके पास कोई 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 अल्लाह के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाला नहीं आने वाला है, सिवाय मेहदी के, और वही तभी आएगा जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर एक जनरेशन में एक नबी आ सकता है। हमारे यहाँ हर एक बंदा जो है वो तपस्या करके नबी बन सकता है। चलिए बताइए। मुकम्मल हो गई। जी अब आपकी गलती निकलने लगी है, अब मुझे ये कहा ना कि मुझे नहीं पता, तो मैं आपसे सलाम कर लूंगा, क्योंकि जी आपने जितना लंबा भाषण इधर प्रवचन दिया है ना, वो सारा जी, सारा गलत दिया है। नबी हाँ नबी का बताइए, स्टेटस क्या होता है? बताइए।
نبی کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نبی کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ میسج دیتا ہے نا، وہ پھر غلط. مطلب فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، میسج دیتا ہے. کدھر لکھا ہے؟ پیغمبر نہیں فیوچر نہیں، نبی کا اسٹیٹس پوچھ رہا ہوں، اسٹیٹس. اسٹیٹس ہے وہ ایک اللہ کے بارے میں، یا آپ کے جو ایشور ہے آپ کے جو بھی ہیں ان کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ تو میں بھی میسج. بتا رہا ہوں، میں بھی بتا جی رہا ہوں. جی. ہاں وہ تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا تو چاہیے، یہ آپ کرنا بتائیے چاہیے. نا آپ. ہاں تو بتائیے نا کیا ہے. ہاں آپ یہی کو تو ہے پتا، نا. ابھی بولیں کہ نہیں پتا مجھے، یہ بولیں. نہیں مجھے جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ مجھے بتائیے اس میں میں کیا ایڈ کرنا ہے. سمجھ میں آنے کے لیے کوئی بیس جی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ میں سناتن دھرم کے بارے میں کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہوں نہیں مجھے بتا تو دیجیے، اگر غلطی ہے تو بتا دیجیے. تو جب بتانے لگ اسی لیے روک رہا تھا اس وقت. آپ کہہ رہے تھے میری بڑی انپورٹنٹ بات ذرا مکمل کر لیں دیجیے گا، بعد میں ٹھیک ہاں کیجیے گا، ہاں اسی لیے میں روک رہا بتا تھا کہ دیجیے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ غلط چیز کہنے سے بہتر یہ آپ پہلے سن لیں، کیونکہ میں نے بعد میں آپ سے پوچھنا ہے. ابھی ایک سوال پوچھ لیا، ابھی دوسرا پوچھنے لگا ہوں تاکہ میں ہاں کنفرم کر لوں. آپ کو پتا آپ نے ایک ہاں جملہ بولا کہ آپ کے لیے نبی آنے کے لیے پہلے وہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اوپر سے بھیجتا ہے. یہ کس جگہ ہاں. پہ لکھا ہے کہ آسمان سے نبی اترتا ہے؟ نہیں اترتا نہیں ہے. ہاں کدھر لکھا ہے؟ اوپر سے اترتا آتا ہے. نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ہی نبوت اس کو ملتی ہے، لیکن ہاں اللہ جو ہے آپ نبوت دیتا ہے. ہاں نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا اوپر سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے اوپر سے تو نہیں نہ آتا، نیچے ہی اوپر ہوتا ہے سے نا. نہیں، بہت سارے نبی ایسے ہیں جو کہ جیسے کہ جیزس ہیں. ان کو وہ اوپر ان سے کو آئے ہیں. تو ان کو پھونک مار کر کے جو اور ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ شرمگاہ میں پھونک مار میں کر کے اس میں 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 ڈالی ہے میں نا. وہ بھی پوچھوں گا نا، شرمگاہ کا پوچھوں گا آپ سے، جی. پوچھوں گا نا شرمگاہ کا، وہ بھی آپ کو حوالہ نہیں بتا کہ وہ شرمگاہ نہیں میں وہ پھونکا. ہاں ٹھیک ہے وہ ہم لوگ اس پہ ابھی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو بھی آپ کے اسی لیے روک رہا میں تھا آپ سے. سمپل میں یہ آپ سے بول رہا کیا ہوں سوال کہ پوچھا ہے؟ نبیوں شیلش ہمارے بھائی، یہاں شیلش جی بھائی، شیلش بھائی، جی میرا پیارا بھائی شریمان، آپ سے جی سوال پوچھا ہے. اوپر سے بولیے. آتے ہیں، آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ آپ کے لیے نبی اوپر سے آنا پڑے گا. وہ جب تک نہیں آئے گا اوپر سے آتا ہے، اللہ بنا کے بھیجتا ہے، آپ لوگ پھنس چکے ہوئے ہو، اوپر سے آتا ہے. نہیں یہ کدھر ہاں لکھا ہے بالکل. قرآن میں اوپر سے آتا ہے؟ نہیں بنا اللہ کی مرضی کے کیسے آ سکتا ہے کوئی نبی کیسے بن سکتا بنا ایشور کی مرضی کے کوئی رشی بھی نہیں بن سکتا، چاہے جتنی مرضی تپسیا کر لے. بن سکتا ہے ایشور کی مرضی کے بغیر؟ ہے؟ نہیں خیر مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ہاں یہاں تو ایک بس پری ٹھیک ہے، اب ڈیسٹینڈ واپس ہوتا نبی پہ ہے. آ جائیں. اس لیے وہ آرگومنٹ میں نے پری آپ کو بتایا. ڈیسٹینڈ ہوتا ہے آپ کے یہاں. شالش بھائی جی آپ وہ آرگومنٹ پیش نہ کریں جو سناتن دھرم یا ایشور کے اس کانسیپٹ کے اوپر بھی جائے. جو رشی ہے، رشی جتنی مرضی تپسیا کرتا رہے نہیں بن سکتا. وشو نہیں نہیں مترا جو ہے اتنی تپسیا کرتا رہا، ماں نہیں نے کہا اس ہوتا کے ہے. پاس بھیجیے. میری بات سنیں، کہی گئی کتنوں کی تپسیا بھرشٹ کی گئی اس بنیاد کے اوپر کہ اوپر جانے لگے تھے. چھوڑ دیں، میں آپ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تپسیا میں خراب تھوڑا کی سا گئی. ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو. نہیں ایگزامپل نہیں نا شلیش بھائی، ایگزامپل آپ نے دیتا ہوں سارا کہ نہیں. کسی نے سلیش کسی بھائی، نے شلیش جی بھائی سارا مزہ جی کرکرا ہو گیا. بڑی اچھی بات چاہ رہی تھی، چلیے اسی لیے چلیے میں چلیے آپ کو روک رہا کریے. تھا، اسی لیے کریے. میں. ہاں دیکھیے ذرا میری سنیں. کچھ ایسی چل باتیں ہوں گی جو شاید آپ کو بری لگے، یا کیونکہ میری نہیں بڑی بری نہیں. انارتھوڈاکس باتیں ہوں گی، نہیں میری نہیں الگ نظریہ ہے میرا. تو اوہو آپ کو الگ. لگتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے تو الگ آپ تو بول دیجیے، لیکن اس کو برا الگ مت مانیے. آپ برا ماننے نہیں کی بات نہیں ہے اس میں. نہیں برا نہیں ایک مان نظریہ رہا، میری بات ہے. برا نہیں مان رہا، برا نہیں مان رہا. الجھن اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا الگ نظریہ. الگ نہیں، غلط ہے. الگ ہونا اور چیز ہے، غلط ہونا اور چیز ہے. ہاں تو آپ نے بتائیے. ہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ مجھے روک کر کہہ رہے تھے کہ بڑی انپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، میں آپ جی کو جی. اسی وجہ سے روک رہا تھا کیونکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ کا نہیں پتا. جب نہیں آپ آپ نے مجھے یہ جملہ. بتائیے، ہاں آپ اب مجھے میں بتائیے بتانے لگا ہوں. کیسے غلط ہے. اب میں آپ کو ایک آپ چیز پھنسے ہو بتاتا کہ نہیں ہوں. مجھے بتائیے، کہ ہاں کیونکہ آپ کے میں ختم نبوت کا کنسپٹ سے آپ پھنس چکے ہیں ہاں جو مجھے لگتا ہے. ہاں میں آپ سارا سمجھاؤں گا، سارا سمجھاؤں گا. سب سے جی پہلے آپ بتائیے. کو نبی کا پتا ہونا چاہیے، پھر ختم نبوت آئے گی. چلیے ٹھیک ہے، بتائیے. ختم بھی آتا ہے پہلے. آپ مجھے یہ بتائیے. بتائیں مثال کے طور پر شیلش بھائی، جی آپ تپسیا کرتے ہیں اور رشی بن سکتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل. آپ نے کہا نا کہ ہمارے ہندوازم کے اندر نبی آ سکتا ہے. ہاں آپ نے کوئی بھی بولا نبی نا بن ہمارے سکتا ہاں ہے، کوئی کوئی بھی بھی نبی نبی بن بن سکتا ہے. سکتی ہے. کوئی بھی نبی بن سکتا ہے. آپ نے یہ ٹرم بولی، یہی وجہ بالکل. تھی جب میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کا اسٹیٹس کیا ہے. آپ نبی کی ڈیوٹی بتانے لگے. ڈیوٹی میں اور اسٹیٹس میں فرق ہوتا ہے. بتائیے مثال کے مجھے طور پر بتائیے. مثال کے طور چلیے پر بتائیے. مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہوں، آپ کہتا ہیں میرا یہ فادر ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں. آپ بتاتے ہیں ان کی ڈیوٹیز یہ ہے. یہ چیز فرق ہوتا ہے اسٹیٹس میں اور ڈیوٹی میں. اب میں آ ہوں جاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں ہندوازم کے اندر نبی آ سکتا ہے آپ نے کہا، ٹھیک ہے. ہوں ہوں اچھا اب مجھے یہ بتائیں مثال کے طور پہ آپ ہیں اور جو آپ نے ہوں. فارمولا رکھا کہ آپ تپسیا کرتے ہیں، رشی بنتے ہیں، یعنی کہ آپ نبی، آپ کی ٹرم کے مطابق آپ نبی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے؟
بن گئے. اب میں اگر آپ نبی بن گئے, آپ جو بات کہتے ہیں میں اس کا انکار کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نہیں آپ کو مانتا, یہ جھوٹا ڈھونگی ہے, پاکھنڈی ہے, کیا میں یہ بول سکتا ہوں سناتن دھرم میں؟ ہاں ہاں بالکل بولتے ہیں, بالکل بول سکتے ایگزیکٹلی ہاں. ہیں. اس کا مطلب اب سمجھیے گا فرق. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نبی کے طور پر پیش کر رہے ہیں, اسلام میں سچے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولنا کفر ہے اور اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. یہ ہے نبی کا جب اسٹیٹس. جب جب پیارے نبی, نبی اب سنیں, دیکھیے ایک منٹ سر سنیں گے میری بات سنیں, جب کیونکہ آپ مکہ میں بول چکے تھے تب بول لوگ چکے آپ نیچے نیچے بیٹھے, بول چکے آپ الگ نیچے بیٹھے, سنیں آپ. پنڈت جواہر لال نہرو نے 1930s کے اندر علامہ محمد اقبال کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو تھوڑے سے لبرل, تھوڑے ماڈرن مائنڈ فیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو تسلی, آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا, میں بڑی انپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, اور آپ نے کھچو کھچ چتالی, جھوٹو جھوٹ چتالی, کوڑ کباڑ کٹا مٹی, غلط انفارمیشن اسلام کی طرف تھوپنا شروع کر دی. میں چپ کر کے سنتا رہا, بونگیوں پر بونگی ماری. میں بولتا ہوں بیچ میں لچ تلنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں برا مت مانے. ہاں برا مت مانے, میرے سامنے بیٹھ کے میری برائیاں ہی کرتے جائیں, برا مت مانے. ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی شالیش بھائی, بڑی اچھی بات چل رہی تھی, میں نے آپ کو اچھے سے سنا تھا, آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے اچھے سے سنتے. جب میں کہہ چکا تھا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, بیچ میں بولتے ہیں افسوس کے ساتھ. جب تک شالیش بھائی یاد رکھیں, آپ مسلمانوں کے اوپر بھرم بازی کرتے ہوں گے جہاں آپ ہوں گے, وہ آپ کو سنتے ہوں گے, جب تک آپ اچھے سے سنیں گے نہیں آپ کی غلطیاں دور نہیں ہوں گی, ورنہ آپ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اسی طرح غلط فہمیاں لے کے چلے جائیں گے اس دنیا سے بھی, سنیں گے ہی نہیں. تو سمجھنے کے لیے سننا پڑتا ہے, لچنے بیچ میں تلتے ہر تھوڑی دیر بعد. اب سنیں واپس. پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے, علامہ اقبال کو 1930s میں خط لکھے اور ان کو کہا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں, جنہوں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں, ان کے بارے میں اتنا سٹرونگ سٹانس کیوں ہے آپ کا, آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ اقبال نے 3 خط لکھے تھے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا, ایک پمفلٹ لکھا تھا جو بعد میں کتابی شکل کے اندر شائع ہوا, ابھی PDF میں مل جائے گا. 1933 غالباً یا 30s میں کر کے کہیں لکھا تھا اپنی آخری عمر میں. اسلام اینڈ احمدزم, اسلام اینڈ احمدزم, یہ علامہ اقبال کی وہ کتاب تھی. اس میں پنڈت جواہر لال نہرو کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کی امپورٹنس, سگنیفیکینس اور اس کے اسٹیٹس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروفٹ ہوڈ کیا ہوتی ہے, نبوت کیا ہوتی ہے. یہ اس کتاب کے اندر علامہ اقبال نے نہرو کو لکھا. یہی وجہ ہے کہ تم چونکہ نہرو پنڈت صاحب آپ پروفٹ ہوڈ کو سمجھ نہیں سکتے, اسی لیے آپ کہتے ہو کہ قادیانیوں پر ہاتھ ہلکا رکھو, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے جرم کیا کیا ہے. اب آپ کو پوائنٹ میں جب بتانا مقصد یہ تھا کہ نہرو جو پنڈت تھا, اتنا بڑا پڑھا لکھا, ہندوستان کا, کانگریس کا, اس کو سمجھ نہیں آئی, اور آپ آ کے آج کہتے ہیں جی ہندو دھرم کے اندر ہر دوسرا کو نبی بن سکتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا. میں نے کہا آپ ہندوازم میں تپسیا کر کے نبی بن سکتے ہیں, آپ نے کہا بن سکتے ہیں. سب سے بڑا بلنڈر ہی یہاں تھا. اسلام میں نبوت کے کانسیپٹ کی بیس یہ ہے کہ وہ اکتسابی نہیں ہے, استفائی ہے. آسان لفظوں میں بتاتا ہوں, یو کین ناٹ ایور ارن پروفٹ ہوڈ. دس از دا فلسفی آف پروفٹ ہوڈ. نبوت کبھی بھی ارن نہیں کی جا سکتی. ارن اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوت تپسیا, کشٹ, ریاضت, عبادت اور غاروں میں جا کے پوجا کر کے کوئی نبی بننا چاہے, ہم اس کو نبی نہیں مانتے. اسلام میں نبی خالصتاً اللہ کی عطا ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ تپسیا کر رہا ہوں, میں نے کشٹ کیا ہے تو میں نبی بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ بول رہے تھے نا, کیوں میں روک رہا تھا آپ کو؟ آپ سمجھ رہے تھے عامر اقبال ٹوک رہا ہے, انٹرپٹ کر رہا ہے. اس لیے کر رہا تھا کہ پتا کچھ بھی نہیں اور تڑ 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 تڑ, تو میں ویلا نہیں بیٹھا کہ میں بونگیاں سنوں. کہ جب کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کا پتہ ہی نہیں, پہلا بلنڈر یہ تھا کہ جب آپ نے کہا ہندوازم کے اندر کوئی بھی نبی بن سکتا ہے, آپ کو پھر پتہ ہی نہیں نبی کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
مشرکین، آج کے مشرکین بھی، یہ شالاش بھی مشرک میں تھا نا، مورتی پوجا. قرآن میں لکھا ہوا ہے مشرکین اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، کہ کیا ان دو وادیوں کے اندر قریش میں اللہ کو صرف یہی بندہ ملا ہے، جبکہ اتنے اتنے بڑے عالم فاضل تپسیا کرنے والے لوگ ہم. ایک منٹ رکنا. اچھا آواز آ رہی میری جی؟ ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلا یہ ہے، مشرکین مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کیا اللہ کو ان دو گھاٹیوں کے بیچ میں کوئی اعلیٰ شخص نہیں ملا تھا قریش میں سے، کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، جبکہ ہم میں فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، اتنی تپسیا، اتنے کشٹ کرنے والا، ان کو نہیں چنا، ان کو چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اے اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ نبوت کوئی من مرضی کا سودا نہیں ہے کہ تجدیں پڑھنا شروع کر دو، چلے کاٹنا شروع کر دو تو میں تمہیں نبی بنا دوں گا. نبی الخالص اللہ کا استفا ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ استفی، ان اللہ یستفی من الملائکتی والرجالی، اللہ تعالیٰ چنتا ہے ملائکہ میں سے اور انسانوں مردوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول. تو رسالت کا پہلا کانسیپٹ اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ استفائی ہوتا ہے، اکتسابی نہیں. یعنی یہ اللہ کا ہبہ ہوتا ہے، اللہ کا وہبی ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہ میں چلا کٹوتے بن جائے. پہلا بلنڈر آپ کا یہ تھا نبوت کے بارے میں. یہ میں نے اسی لیے علامہ اقبال کا حوالہ دیا تھا کہ کئی ہندو اس بات کو سمجھ جائیں کہ نہرو کو بھی کوئی نہیں پتا تھا کہ نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے، اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے نبی کیوں نہیں بن سکتا. کیا اعتراض ہے اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اسلام کو کیا ٹینشن پڑ گئی ہے؟ کیونکہ آپ میں نبوت کا کانسیپٹ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے، آپ نے ان کو اوتار بنا لیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ نبوت کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بلنڈر آپ کا یہ تھا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، میں نے آپ کو یہ چیز کہی کہ 1 منٹ کے لیے شالاش صاحب آپ یہ سوچیں کہ آپ تپسیا کرتے ہیں اور آپ ہندوؤں میں نبی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل بن جاؤں گا. میں نے کہا میں اگر بینگ اے ہندو، نعوذ باللہ، اتنا بیوقوف اللہ مجھے کبھی نہ بنائے، نعوذ باللہ، اگر میں بینگ اے ہندو آپ کو جو ہندوؤں کے نبی بنے ہیں آپ کو بولوں کہ یہ پکھنڈی یا جھوٹا ہے، میں نہیں تجھے مانتا، وشواس کرتا، تو کیا میں نرک میں جاؤں گا سورگ میں جاؤں گا؟ تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا دوسرا بلنڈر تھا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اسلام میں جب آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی کو مان لیتے ہیں نا کہ وہ نبی سچا ہے، اس کے بعد اس کا انکار کرنا کفر ہے اور جہنم میں لے کے جاتا ہے. یہ ہے اسلام میں کسی رسول کی، کسی نبی کی جو جنون ہو، تکفیر کرنا، اس کی نفی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے انبیاء کا انکار کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کو سچا اور ان پر ایمان رکھتا ہے. ہم کسی ایک کی بھی تکفیر، یہ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں، ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک جتنے انبیاء سچے رسول گزرے ہیں ان کی گستاخی ایسے ہی جرم اور کفر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. یہ ہے فرق. اب آپ کو پتہ ہی نہیں. ہمارے نزدیک نبی کا انکار کرنا بے عینی ہی ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کا انکار کر دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو جس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. شیلش بھائی اتنی بڑی بھونگی مارنے سے پہلے اسلام کے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کو سمجھ لیں کہ ہم نبی کہتے کسے ہیں اور نبی ہوتا کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز سمجھ لیں، آپ نے کہا نبی کہتے ہیں جو خبر دیتا ہو. کیسی خبر دیتا ہو؟ ایسی خبر جس کا انکار کیا جا سکے؟ نہیں. نبی کی بات پر سمعنا و اطعنا کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تیرے لفظوں تیرے احکامات اور تیری تعلیمات کے اوپر سر تسلیم خم نہ کر لیں، یہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو تمہارے ہندوؤں کے جو اپنی طرف سے سو کالڈ نبی، تمہارے ہندوؤں نے تو ایڈم سیکر کو بھی نبی بنایا ہوا ہے، اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں تو اپنے جیبے میں رکھو، اپنی بوجی میں رکھو. اس طرح کے نہیں ہم مانتے. اٹ پٹو تو نبی نکل آتا ہے تمہارے پاس سے. شان والے ہوتے ہیں، مان والے ہوتے ہیں، جلال والے ہوتے ہیں، ہاں حسن اور کمال والے ہوتے ہیں. کچھا پہن کر کیمرے کے آگے بیٹھنے والے نہیں ہوتے. ایک چیز اوپر سے آتے ہیں جی. قرآن کی آیت پوچھی، کوئی نہیں پتا. اوپر سے کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے یہ مشرکین تم سے کہتے، اب نبوت کا کانسیپٹ سمجھانا پڑ رہا ہے ان کو. ویسے حقیقت آپ کو بتاؤں، میں نے تو علامہ اقبال کی مثال ہندوستان کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دی، نہرو کی اور اقبال کی. میرے چینل پہ ویڈیو پڑی ہے علامہ اقبال کی اور نہرو کی اسلام اینڈ احمدازم کے اوپر. آواز حق آفیشیل پر پیچھے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، پتہ نہیں، میں نے پرائیویٹ کی ہوئی ہے، پبلک ہے، دیکھ لیں. 2 سال پرانی ہے ویڈیو، میں نے رکھی تھی اس پہ. وہ اسی کانسیپٹ کو ڈیل کرتی ہے، مگر میں اس سے پیچھے لے جاتا ہوں. 456 ہجری کے غالباً متوفا ہیں ابن حزم الاندلسی القرطبی. اس وقت جو غرناطہ تھا یا قرطبہ تھا، اس کورڈوبا جو اس وقت اسپین کے انڈر آتا تھا، وہاں کے ایک بہت بڑے امام ہیں ابن حزم. انہوں نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل، یعنی کلاسک ٹائمز کے اندر ہیں، ہسٹری کے اندر پرانے ٹائمز میں اسلامک اسکالر مانے جاتے ہیں. اور ایک کتاب لکھی کہ الملل والنحل، اس میں ایک انہوں نے چیپٹر باندھا ہے براہمین. براہمین سے انہوں نے کیا باندھا ہے؟ الہنود، یعنی برہمن وادی. برہمن وادی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اسپین میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہندوستان میں برہمن واد چلتا ہے، برہمنزم. یہ ویدک کلچر یا ہندو کلچر یا سناتنی نہیں ہے، یہ برہمن وادی ہیں. تو ابن حزم نے بھی اس کے اندر ایک ٹائٹل باندھا ہے عربی زبان میں براہمین. وہ کہتے ہیں جو برہمن وادی ہیں ان کے ہاں بھی نبوت کا کانسیپٹ کرپٹ ہو چکا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت کیا ہے. اتنے پہلے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت بھی ابن حزم نے لکھا کہ ہندوؤں کو یہ تصور سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ پروفیٹہڈ ہے کیا، نبوت کیا ہے، ان کو نہیں پتا. ابھی انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اور پہ ایکسپلین کیا ہے. اب آ جاتے ہیں واپس. آپ نے کہا جی اوپر سے آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پر دعائیں. ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. ایک جگہ پر کہا ربنا وبعث رسولا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے رسول بھیج. اب اس وقت بھی مشرکین مکہ تھے. ان مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ یار یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے؟ فرشتے بھی تو نظر آئے نا جو رسول بن کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زمین میں فرشتوں نے رہنا ہوتا تو میں فرشتوں کو بھیجتا رسول بنا کے، جنہوں نے رہنا ہے انہی کو بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے انہی میں سے انتخاب کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انتخاب کا کرائیٹیریا یا منتخب کرنے کا طریقہ یا منتخب کرنے والا شخص یا جس کو منتخب کیا جا رہا ہے، انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کا کرائیٹیریا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی نبی کی صداقت اس کی تعلیمات یا اس کی گزاری ہوئی زندگی ہوتی ہے. لقد لبثت فیکم عمرا، ہر نبی آتا تھا قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ کہتا تھا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، بتاؤ تو صحیح مجھ میں کوئی برائی پائی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتا تھا اپنے آپ کو چیلنج پہ رکھتا تھا کہ پرکھو میری تعلیمات کو، پرکھو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ. اچھا اب آ جاتے ہیں جی آپ ختم نبوت کر کے پھنس گئے ہو. بہت اچھے. ہر وقت اس کشمکش میں رہنا کہ کوئی نیا نبی آ جائے گا تو پھر آزمائش میں پڑ جائیں گے کہ آیا سچا ہے جھوٹا ہے، معجزے، کرامت، تعلیم، شریعت. اس آزمائش میں پڑنا زیادہ آسان ہے یا ایک پیغمبر رحمت للعالمین آ کر اس بار اور بوجھ سے امت کو آنے والی قیامت تک کے لیے آزاد کر دے اور ایک ایسا شاہکار دے کے جائے شریعت کا کہ جو رہتی دنیا تک قائم ہو سکے؟ یہ بہتر ہے یا ہر نئے سال ہندوؤں کی طرح ہر پکھنڈی بابا کا انتظار کیا جائے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہندوازم کے تباہ ہونے کی بڑی وجہ میں سے یہ ہے
کہ انہوں نے نبوت کے تصور کو چھوڑ دیا اور گلی کوچے میں دو دو ٹکے کے پنڈتوں، سنتوں، بابوں، جوگیوں، یوگیوں، سادھوؤں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اور انہوں نے جس طرح چاہا ان کو لوٹا۔ اسلام کا خاصہ یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی نسبت سے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑتا تھا، رسی کو مضبوط کرواتا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامنا، اور رسی کس نے تھموائی؟ انبیاء نے۔ اب کمال یہ تھا کہ ہندوازم کا حال یہ بنا، کہتے ہیں جی ہمارا ہر گلی سے ہندو نبی بن کے اٹھ سکتا ہے، تو یہی حال ہے نا تمہارا، بیڑا غرق بھی یہی ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے بیڑا غرق کی؟ دھرم کا تیا پانچا ہو گیا، ٹگے ٹوکری ہو گیا، کٹوروں میں جو ہے نا وہ دال بٹ رہی ہے، لوٹوں میں پانی پی رہے ہو، گوبر موتر کھا رہے ہو تو کیا فائدہ اس تعلق کا ایشور کے ساتھ، جس میں نہ کوئی تعلیم، نہ اخلاقیات، نہ کوئی وقار، نہ کوئی احترام، نہ کوئی سوسائٹی، کوئی چیز۔ اب کیا حالت ہے؟ اور اگر کہو کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی ہندو کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اگر ہندو سوسائٹی کا زوال دکھاتے ہو تو مسلمانوں کو بھی تو جوتے پڑ رہے ہیں نا دنیا میں، تو ان کو جوتے بھی اسی لیے پڑ رہے ہیں کہ تمہارے طریقے پر چل پڑے، اس لیے نہیں کہ نبی کے ساتھ سگے ہیں۔ نبی کا طریقہ چھوڑا تو جوتے پڑے ہیں، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، یہ ہے حقیقت۔ تو میرا بھائی اس فرق کو سمجھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا ہے جو فرسٹ تھی۔ اگر وہیں رک جاتے تو مجھے اس جواب کو اتنا لمبا لے کر چلنا نہ پڑتا، اگر وہیں میں آپ کو روک کے اس وقت سمجھاتا، کیونکہ آپ نے اس بھاشن کے اندر کھچ اور گند اتنا ڈال دیا ہے۔ شیلش بھائی میں क्षमा چاہتا ہوں، مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے آپ کو عزت سے سنا اور آپ کی بلنڈرز اور بونگیوں کو خاموشی سے میں دل پہ پتھر رکھ کے سنتا رہا۔ آپ اپنی فلاسفر صاحب، سوڈو انٹلیکچوئل صاحب جھاڑتے رہے، میں سنتا رہا، اس امید کے ساتھ، اس آشا کے ساتھ کہ آپ میری بات سننے کا پریاس کریں گے، مگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ سہن شکتی نہیں تھی، فٹافٹ نشٹ ہو گئی، تو اب پھر آپ کو بٹھا کے سنانا پڑ رہا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا بلنڈر، مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسلام میں نبی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا یا کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ بات کرے۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ ویداز کیسے آئی ہیں، آپ نے خود مانا رشیوں کے ذریعے۔ میرا سوال تھا کہ کیوں رشی ہر دوسرے سادھارن منشیہ کو، ہندو کو، سناتنی کو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر سٹیٹس اور ڈیوٹی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے قرآن یا شریعت کے احکامات ہر دوسرے للو پنجو بندے کو نہیں دیے جا سکتے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ ایک سونے کا قیمتی مرتبان ہو اور آپ کے گھر میں 5 بچے ہوں اور آپ نے وہ مرتبان اپنے دوست کو باہر گیٹ پر پہنچانا ہو۔ آپ ان 5 بچوں میں سے کس بچے کو وہ سونے کا ایسا مرتبان دو گے جو گر گیا تو ٹوٹ سکتا ہے، سونا تو نہیں ٹوٹتا، یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کانچ کا کر لو مثال کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو کانچ کا ایک بڑا قیمتی مرتبان ہو، ٹھیک ہے، ایک باؤل ہو جو گھر کے باہر گیٹ پر کھڑا اپنے دوست کو پہنچانا ہے، تو ان 5 بچوں میں سے کس کو دو گے؟ کس کو پکڑاؤ گے؟ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ وہی اس کو سنبھال کر لے کر جا سکتا ہے بنا کسی نقصان کے اور بنا اس کانچ کے ٹوٹے، اور اس قیمتی مرتبان کو شیشے کے آپ کے دوست کو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت اور پاکیزہ شریعت کو ان سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ پوری حفاظت کے ساتھ اس امانت کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچا سکیں، تاکہ راز مل سکے ان کو اور تعلق قائم ہو سکے۔ انبیاء کے علاوہ، سب سے ٹاپ انٹلیکچوئلز کے علاوہ، سمجھدار لوگوں کے علاوہ یہ چیز کسی کو دی نہیں جا سکتی تھی۔ بچوں کا کھیل نہیں تھا، تم لوگوں نے دی ہے نا سناتن دھرم کی شریعت کی باغ عام سنت سادھوؤں کے ہاتھ، کیا بنا؟ چون چون کا مربع، کھچڑی، وہ بھی باسی۔ بائبل کا کیا حال ہوا؟ تماشا لگ گیا نا؟ کیا اسلام کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہتے تھے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا اللہ ڈائریکٹ کسی انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کسی تعلق کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے قرآن کے اندر بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے اللہ کے رسول، میرے بندے آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری بات سنتا ہے؟ کیا ہم اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب
یعنی اللہ کے رسول نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کہا ان کو جواب دیں، ان کو بتائیں کہ وہ تمہارے قریب ہے. نحن اقرب منکم من حبل الورید، نحن اقرب الیکم